बड़ा मामला अडयाला के सामने इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दोबारा से वही थिएटर लगा हुआ है जिसके बारे में हम कह रहे थे कि पिछले हफ्ते ये थिएटर हो गया है ख़त्म। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर यासर हकीम मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो मेहमान स्टूडियो में बैठे हैं उनका भी तारुफ करवा देते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आमिर इलियास राना साहब सहाफ़ी तज्ज़िया का। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़रा यासर से हम लेटेस्ट वहाँ पे लेते हैं। यासर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने वीडियोज़ हैं, इसके अंदर बसरा साहब बैठे हुए हैं, इसके अंदर जुनेद अकबर बैठे हुए हैं, और इसके अंदर हमें सलमान खान राजा नज़र आ रहे हैं, दूसरे लोग भी बैठे हैं। आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या माहौल है? क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद क्रैकडाउन के लिए कोई तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? तलत साहब बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तौर पर क्रैकडाउन के लिए कोई तैयारी भी की थी और उसके लिए बाकायदा तौर पर पुलिस के जितना स्टाफ यहाँ पर तैनात था उन्हें लाइन अप किया गया, लेकिन उसके बाद एकदम से इस ऑपरेशन का फैसला जो था वो वापस ले लिया गया। अब पोजीशन ये है कि मगरब के लगभग यहाँ पर 200 के लगभग कारकुनान मौजूद थे और अब उनकी जो तादाद है वो हार्डली 4 दर्जन भी नहीं होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 50, 55 या 45 के लगभग इनकी तादाद होगी जो बानी पीटीआई की बहनों के साथ यहाँ पर इस नाके पर जो फैक्ट्री के बाहर लगाया गया है वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके दरमियान पुलिस ने अपनी एक रुकावट लगा रखी है, जालीदार आयरन की बनी हुई। उसकी दूसरी जानिब पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है नफरी वो यहाँ पर मौजूद है। 8-10 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 2-3 डीएसपीज हैं, 2 एसपीज यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इस इंतजार में है कि उन्हें किसी तरफ से पुलिस के आला हुकाम की जानिब से इनसे मुज़ाकरात करने की या इनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोई इजाजत मिले, जिसके बाद इस हवाले से आगे बढ़ा जाए। हमारी पुलिस के हुकाम से भी यहाँ पर बात हुई, उनका भी ये कहना था कि अभी इस हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात मौजूद नहीं है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि हमने खुद यहाँ पर देखा कि शायद खटक जो थे वो पुलिस के पास आए। उन्होंने पुलिस के जो SHO सदर बैरूनी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आगे बढ़ें और अलीमा खानम से मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यासर कदा कलामी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि इसके ऊपर वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हम तो पिछले हफ्ते इतनी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इतने बयानात सुने हैं कि अब आप जाके वहां पर दिखाएं, अब वो रेड जोन है, अब दफ़ा 144 लग गई है, अब आप पहुंच के दिखाएं। और तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब बात कर रहे हैं, तो वो तो सारे पहुंच गए, आज वो तस्वीरें लगा रहे थे। तो ये किस वाज़ेह इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार है जब वज़ारत दाखिला आपको कह रही है? पंजाब में से मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगज़ेब, उनका बयान सामने है, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहा है, तो ये क्या हुआ है बीच में? फिर दरवाजे खुले? पहले साहब, दरवाजे खुलने की तो कोई अभी तक ऐसी वाज़ेह जो है वो शवाहिद सामने नहीं आए कि दोबारा दरवाजे खुले, लेकिन पुलिस के जो ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इस बात से फिलहाल घबरा रहे हैं कि वो अपने तौर पर अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो उनके लिए कोई मसाइल खड़े ना कर दे, जिसके लिए वो अपने तलाल चौधरी कह रहे थे जी फेंटी लगाएंगे। मैं इस जो जुबान है बिल्कुल इसका मदा नहीं हूं, ना इसको रिकमेंड करता हूं, लेकिन अब हम आपको देखेंगे और रियासत की रेट आपको पता चलेगी। तो ये सारा मामला पुलिस वालों पे छोड़ दिया अब क्या? बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है। हम भी खुश थे कि बल्कि शायद आज ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात बताई भी थी कि पुलिस वाले अब ये समझते हैं कि रियासत के इन बयानात के बाद वो खुद को भी रियासत का अब एक हिस्सा समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से जो रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा था वो खुद को लावारिस समझते थे कि स्टेट उनके साथ खड़ी नहीं, और वो स्टेट का एक टूल होने के बावजूद या स्टेट का हिस्सा होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते और कानून की अमलदारी कायम नहीं हो पाती। आज काफी उम्मीद थी कि पुलिस यहाँ पर कानून की अमलदारी जो है वो कायम करेगी, लेकिन पुलिस को इस हवाले से अहकामात नहीं मिले। और अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको बताता चलूँ कि 2:30 बजे के करीब अलीमा खानम अपने कारकुनान के हमरा यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने फैक्ट्री नाका के बाहर अडयाला रोड पर 3 बजे के लगभग धरना दिया था, जो धरना अब तक जारी है। और यहाँ पर जिस जगह पर ये धरना दिया है, ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रैफिक रुकी हुई है, वन वे है, यहाँ पे क्या है? ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रैफिक बंद है। एक तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर और दूसरी जानब तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो दोनों जानब से बंद किया गया, और इस दौरान इसके अतराफ में जितनी मार्केट्स हैं वो सुबह से बंद है। लोगों की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक खातून अपनी बच्ची के हमरा आई थी, जिन्होंने अपनी बच्ची का मेडिकल चेकअप कराना था और उसकी हालत इंतहाई ज्यादा खराब थी, बुखार की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसकी माँ से पकड़ के लेके जा रही थी, ताहम पुलिस वालों ने उसे यहाँ से गुजरने दिया कि वो डॉक्टर तक जा सके। ओके, थैंक यू यासिर। आप को हम दोबारा ज़हमत देंगे। लेट्स कम टू द स्टूडियो। खुर्रम साहब की हुकूमत की पॉलिसी, और अगर आप पॉलिसी के गोल्स और जो अहदाफ हैं
ان کو بیان کرنے کے باوجود ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے تو کیوں آپ اناؤنس کرتے ہیں دیکھیں گے جی کیا ہوگا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا. سیم تھنگ دیٹ ہیپن لاسٹ ویک. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا نا جی. بات یہ ہے کہ ان کے جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا ٹھاٹھے مرتبہ سمندر آئے گا تو وہاں تو ایک چھوٹا سا پڈل آ گیا ہے تو وہ اس پڈل کو پھر نہیں آپ نے تو پڈل بھی نہیں آنے دینا تھا. عامر صاحب یہ کہ درست بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ پڈل بھی نہیں آئے گا وہاں پہ چھوٹا سا تالاب بھی نہیں بنے گا. جہاں کوئی ایسا ایشو لا اینڈ آرڈر کا کریٹ نہیں ہوا میری سڑکیں بند ہیں. آپ نے خود کہا تھا سڑکیں کھل جائیں گی میری نظر میں جس کی وجہ سے کوئی ایکشن کی ضرورت ہو. باقی وہاں جو لوکل انتظامیہ ہے آئی تھنک جو جن کے بیانات آپ نے کوٹ کیے ہیں وہ بہتر توجہ دے سکتے ہیں ایکشن کیا ہو. نہیں دیکھیں ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ اناؤنس ہوا تھا وہ آج ٹائم گزر گیا. اب جمعرات کے دن نہیں روکنے کا بھی تھا سڑک کھولنے کا بھی تھا نہیں دیکھیں اب رکاوٹیں ہٹانے کا بھی تھا. دفعہ 144 تھی ریڈ زون تھا ایک چیز تھوڑی تھی. یہ چیز تو بہت دنوں سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی کوئی لاٹھی چارج ہو جائے پولیٹیکل گیم ہو جائے. پھر یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے نا کہ ہم سڑک پہ بیٹھیں گے نہیں تو پھر ہم وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ ہم نے یہ چیز آپ کو دینی ہے. انہوں نے نہیں مانگی تھی. نہیں انہوں نے دیکھیں بڑی کلیئر تھی کہ ملاقات نہیں ہوگی جب تک آپ کے یہ بیانات اس طرح چلیں گے جو فوج اور عوام کے درمیان میں. ڈی جی ISPR نے آگے کہا کہ آپ بھول جائیں اس چیز کو. تو اس کے اوپر تمام پولیٹیکل یعنی پنجاب گورنمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی دونوں کے وزراء نے آ کے سینئر منسٹر نے پنجاب کی نے پھر عظمہ بخاری نے انفارمیشن منسٹر نے اور یہاں پہ انفارمیشن منسٹر لا منسٹر سب بات کر چکے. اب اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو تو وہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ہونے دے رہے. بیانات کی بات ہے عامر دیکھیں آج کیا انہوں نے وہاں پہ قومی ترانے پڑھے. نہیں بیانات تو نہیں پڑے نا وہاں پہ جو بیانات تو وہی دیے جو پہلے. اب طلعت صاحب اگر یہ ہم کہیں کہ جی ان کو روکنا تھا پھر وہی کچھ ہوگا نا لاٹھی چارج ہوگا. ہم نہیں کہہ رہے پھر تو بیانات ہوں گے. ہم نہیں کہہ رہے ہم اس معیار کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. میں ریکال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا. ذرا سٹیٹمنٹس لائن اپ کیجئے گا جی اگر آپ کے پاس وہ سٹیٹمنٹس ہیں. ذرا میں سینیٹر صاحب سے بات کروں تو آپ کی پارٹی کے لیے تو اچھا ہے ہر ہفتے 2 دن آپ کا شو جمعرات کو بھی آپ کا شو ہوتا ہے منگل کو بھی. Are you happy with this media publicity؟ یہی چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں جی. دیکھیے بات سنیں حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے اور حکومت ملک ماں ہے تو حکومت بھی تو ماں ہی ہے نا. تو ایسے جب آپ جو بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے. تو ملک سب کا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ملک ایک پارٹی کا ہے. سب کا ملک ہے. سب نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اب جو ہمارے اندرونی خارجی حالات ہیں ہمیں صلح رحمی سے کام لینا چاہیے. خان صاحب کی ملاقات کرا دیں. میں تو کہتی ہوں دیکھیں میں تو ڈاکٹر ہوں ہم تو مرم پٹی کا کام کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں جو لوگ ہمارے عمر سرفراز چیمہ اعجاز چودھری ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگ لوگ ہیں سر میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ رہا کریں. خان صاحب سے ملاقات کرائیں ڈیفیوز کریں سچویشن کو. یہ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں ڈیفیوز کرنے میں. خرم دستگیر صاحب اور ان کی پارٹی انہوں نے بڑے بڑے مشکل مراحل ڈیفیوز کیے ہیں. میں نے خود دیکھا پچھلے 3 سالوں میں بھی. تو اس کو ڈیفیوز کریں اس کو ہینڈل کریں لوگوں کو سانس لینے کی آپ کی گالیاں نہیں رکتی ہیں آپ کے. آج آپ کا ایک سینیٹر ہے جس نے اپنے سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہ اور وہ ایسی زبان ہے کہ جو آپ نہ سن سکتے نہ چلا سکتے ہیں. آپ پارٹی اپنی میٹنگ کے اندر بھی نہیں چلا سکتے. اب یہ آپ گالم گلوچ بند نہیں کرتے صلح رحمی کی بات کرتے ہیں. I'm not saying کہ you are responsible for that. نہیں مقصد یہ ہے نا جی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ایک ہاتھ بیچ میں سے بڑا پن دکھائے تو ہو سکتا ہے ہینڈل. ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیں کون مائی کا لال ہے جو اتنی بڑی حکومت کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا نہیں. آپ تو کہتے ہیں آپ کھڑے ہیں. پالیسی جو اصل چینج کرنی ہے نا وہ کیا چیز ہے جس پر یہ بضد ہیں اور بانی چیئرمین بضد ہیں کہ انہوں نے کسی اور سیاسی جماعت سے بات نہیں. وہ تو نہیں کرنی انہوں نے. جب نہیں کرنی تو پھر یہی وتیرہ جو ہے جاری رہے گا کہ ان کی جو بیرون ملک میڈیا کی چلنے والی جو بہت ہی زہریلی کیمپینز ہیں جو براہ راست فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتی ہیں ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرتی ہیں حکومتی عمائدین کو ٹارگٹ کرتی ہیں ان کو 1971 کے معاملات سے جوڑتی ہیں. وہ ابھی تک ویڈیوز ان کے ہیں اس ٹائم لائن کے اوپر. تو لہٰذا ان کو بھی اس پر غور کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اینٹی ریاست پنجرے میں قید کر لیا ہے جس سے وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح ابھی وہ ڈیالہ کے باہر ایک پنجرے میں قید ہے نا جی. وہ آگے وہاں بیٹھ گئے. اگر یہ اس پر غور کریں اگر آگے بڑھنا ہے صلح رحمی کی بات بہت اچھی کی سینیٹر صاحبہ کی لیکن
ہر روز جس دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس پنجرے سے باہر آ کر صلہ رحمی کا آغاز کریں، لیکن یہ آغاز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں جتنی بحث ہے نا جی وہ بالکل ایک تھیوریٹیکل بحث اب ہوگی، حقائق کچھ اور ہیں۔ ذرا طلال چودھری صاحب کی ساؤنڈ چلانے جی کیا کہہ رہے تھے ہمیں؟ مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے۔ تو زبان تو جناب ٹویٹ آپ نے خود بتایا کہ سینیٹر صاحب ڈیلیٹ کر گئے، پہلا تو مرحلہ خود عمل درآمد کا آ گیا۔ دوسرا ہے بیٹھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آپ یہ کہیں کہ جی ان کو اٹھا کے مارو، کیوں؟ میں تو بالکل نہیں کہہ رہا، نہیں تو اگر وہ میں تو گورنمنٹ کے اس معیار تجزیاتی اس معیار پر پرکھ رہا ہوں جو خود انہوں نے مقرر کیا، وہ مقرر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ 50-60 لوگوں کو یا 200 لوگوں کو وہ آتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے اور آپ ان کو ڈنڈا ڈولی کریں، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ سارے قیدی لے آئے، ایک وہ جو سارے قیدی لے آئے نا، دیکھیں نا پانی آپ پھینکا نے تھا، پریس کانفرنس کی، پانی پھینکا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پانی ڈالا تھا۔ اچھا آپ سے نتائج سے ڈر رہے ہیں کیا؟ میں ان کے نتائج کی نہیں بات کر رہا، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جب ایک غلط کام ہوتا ہے، ڈنڈا ڈولی ہوتی ہے نا سیاسی طور پہ لوگوں کا، تو وہ زیادتی کا ایک بڑا عنصر بنتا ہے کہ نہیں یہ کام سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ڈنڈا ڈولی نہیں کرتے پھر ڈولی کے اندر بٹھائے نہیں، تو وہ بٹھایا ہوا اس طرح۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو خرم دستگیر نے بات کی، جو یہ کہہ رہی ہیں محترمہ کے صلہ رحمی کریں اور بات کریں، اچھا بات کرنے کی ان میں سختی نہیں ہے کیونکہ عمران خان نہیں کریں گے، یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں، یہ اسد کیسر ہیں، یہ بغیر بات کیے پوچھے کر سکتے ہیں، ہر قدم پہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں بار بار اس کا نام لیتا ہوں، اعظم نذیر تارڑ کا، جس نے سب کی موجودگی میں کہا کہ ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف نے کوٹ لکھپت میں اختیار دیا کہ جو فیصلہ خواجہ آصف کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، ہمارے پاس بالکل ہو نہ ہو ملاقات نہیں آنا۔ عمران خان نے کس پہ ٹرسٹ کیا؟ اب آ کے اتنی جیل کے بعد وہ کہتے ہیں راجہ ناصر عباس اور اچھا جی کر لیں، اپنی پارٹی پہ وہ تیار نہیں ہے، کسی ایک بندے پہ تیار نہیں۔ اچھا جن دو کو اختیار دیا، اس میں 53 کروڑ کا معاملہ ہے، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو، جب وہ فائنلی 5 نام لے کے آئے اڈیالہ جیل میں کہ یہ پی ایم ایل این میں، جن میں نمبر 1 محسن نقوی کا نام تھا، کہ ان میں سے ایک چن لے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کو اور ایک آپ دے دیں، علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ دونوں اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیرسٹر گوہر جب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا ذرا بتائیں کیسے کو اور کریں یہ ایک دفعہ نہیں، دراصل آپ کو معلوم ہے جولائی 2023 میں الیکشن کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس سے پھر گئے تھے۔ تو یہ جو ایشو ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو باکس ان کیا ہوا ہے اور اپنے شور ڈالتے ہیں جی ہمیں پنجرے میں بند کر دیا، حالانکہ پنجرے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ انجینئر صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک خطرناک آرگومنٹ بھی ہے، خطرناک آرگومنٹ اس وجہ سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت کو، اس کی پالیسی کو، ریاست کے اوپر حملوں کو ایک ایسا شخص بیٹھ کر چلا رہا ہے جو جیل کے اندر آپ کی کسٹڈی میں موجود ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کو کتنی پاور دے رہے ہیں؟ جب آپ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیل میں بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہا ہے پھر صحیح طریقے سے، اس کا مطلب ہے کہ جیل ناقص ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دروازہ جو ہے اس کو روک نہیں پا رہا، یہی مطلب ہوا نا کہ نہیں ہوا تجزیاتی طور پہ؟ پھر ملاقاتیں اس لیے بند ہوئی نا کہ جب فائنلی جو دیکھیں ایک ٹالرنس کی حد ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جب اب سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور غالباً ان کی ہمشیرہ کا جو ہندوستانی میڈیا سے ایک ہندوستانی سپورٹ کی درخواست جو تھی، جس بھی طرح آپ الفاظ اس کو چینج کر لیں، اس نے جو ہے وہ آخری جو کہتے ہیں نا the straw that broke the camel's back، اس کا کام۔ اچھا بیرسٹر گوہر کتنے ان کے پاس طاقت ہے، اس کی بھی ہم ذرا بیان سنواتے ہیں سینیٹر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے، لیکن میں ایک سچویشن ریورس کرتا ہوں، عامر آپ اس کے اوپر کومنٹ کر دیجیے گا۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو کہی جا رہی ہیں، چاہے وہ ٹویٹس کی صورت میں ہو، بیانات کی صورت میں ہو، الزامات کی صورت میں ہو، سوشل میڈیا کے کیمپین کی صورت میں ہو، جس انداز سے کہی جا رہی ہیں، اگر آپ کی جماعت اس کا 1% بھی کرے تو اس کا کیا حال ہو؟ درست ہے، پیپلز پارٹی اگر ایسے کرے تو کیا حال ہو؟ حافظ حمداللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا حال ہو؟ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا حال ہو؟ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ آپ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ذرا دکھائیں جی ان کا بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ خود نالا ہیں، وہ خود مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ زچ ہو چکے ہیں اور معاملات ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، جو آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ باہر کچھ کر نہیں سکتے۔ پلے کیجیے گا جی۔ گوہر صاحب مزید یہ بتائیے گا کہ جو ٹویٹس کا ایشو چل رہا ہے
وہ ابھی آپ کو کلیئرنس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے وہ بندہ کیوں نہیں پکڑ رہے جو ٹویٹس کر رہا ہے؟ دیکھو بڑے ساری چیزیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے. لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی خان صاحب سے ہوگی، بی بی سے ہوگی، تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. ان کے آپ کی پارٹی بنیادی طور پر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. اس میں کوئی بس ایک عمران خان ہے جو بہنوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے اور اس کے بعد یہ تماشا لگ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس تمام تر کمٹمنٹ کے باوجود آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بشمول بیرسٹر گوہر صاحب کا. دیکھیے میں ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ملک سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایون ملک ہمارے ملک تو ہمیشہ سے پراکسی گراؤنڈ ہے، تو باہر بھی لوگ آپ کا اب سوشل میڈیا فار ایگزامپل اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں کیا پتا کہ وہ کون کر رہا ہے اور وہ کس کے فرنٹ، مطلب ہم تو ہر طرف 4 ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، یہ ہمارا عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے ان کے ڈائریکٹلی اکاؤنٹ سے ہوا، ان کے اکاؤنٹ سے ہوا نہیں تو ان کی بہنوں نے اگلے دن کہا کہ ہم تو وہ چیزیں لائے ہی نہیں جو وہ کہہ رہے تھے، یہ بڑا مائلڈ کر کے ہم نے اور دیا. آج ان کی بہن نے یہ کہا کہ میں نے تو وہی پیغام دیا جو مجھے دیا گیا تھا اور جن کے لیے دیا ان کو بھی پتا چل کے میں وضاحت کرنے کے لیے نہیں ہوں. تو دیکھیں یہ اب آرگومنٹ جو ہے نا جی کہ یہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ اس کو ڈراپ کر دیں پلیز، اس کا ڈراپ سین ہو گیا. اور اس میں ایک چیز ایڈ پلیز کروں گا. دیکھیں یہ سب لوگ جو افواج پاکستان کے سربراہ کے اوپر گند پھینک رہے ہیں، ان سے کہیں کہ جس ملک میں یہ بیٹھے ہیں نا اس کی فوج کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بڑے جمہوری ملک ہے نا، اس کی فوج کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے دیکھیں، ان کے ساتھ غالباً اس سے زیادہ سخت ایکشن ہوگا جتنا یہاں ہوا. واپس آئے گا. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ آرگومنٹ چلتا نہیں ہے. اب تو براہ راست عمران خان، بہنیں، ٹویٹس اور کیمپین. دیکھیں جی بہنیں بھی ان کی بزرگ ہیں، وہ خود بات یہ ہے کہ آپ میں معذرت کے ساتھ وہ آرٹ آف وار میں وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے سنگ سو، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو اس کونے میں نہ لے کے جائیں کہ اس کے پاس کوئی باہر راستہ نہ ہو کہ وہ ڈیسپریشن میں ہر چیز استعمال کرے. آپ دیکھیں آپ طاقتور ہیں، آپ حکومت ہیں، میں پھر وہی بات کہوں گی، وہ کیا کریں بھائی آپ دیکھیں ملاقات کرواتے ہیں جو ملاقات کرواتے ہیں، دیکھیں نا بند کر دیں گے. عظمت صاحبہ کی ملاقات ہوئی نا، باہر آ کے انہوں نے کیا بیان دیا؟ ان سب باتوں سے قطع نظر پھر ملاقات مانگتے ہیں تو پھر جیل مینول کے مطابق ملاقات ہوگی نا جی. تو ہم تو اس معیار پہ واپس جانا چاہتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کو رہا کر دیجئے. کس طرح رہا کر دیں؟ کورٹ کیسز ہیں. چلے اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں، کورٹ کے کیسز تو ہم نے اس ملک میں بہت کچھ دیکھا. 26 نومبر پہ وہ سنجانی کی بجائے ڈی چوک پہنچ گئی، اس میں بھی گارنٹیاں تھی لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کچھ تو رستہ دیں، رستہ دیا گیا، انہوں نے خود قیادت شروع کر دی. تو کیا ہوا؟ وہ علی امین گنڈا پور بھی پھنس گئے اور باقی سارے بھی پھنس گئے. دیکھیے وہ اب نہیں ہو سکتا نا، استثناء کلیم نہیں ہو سکتا کہ وہ گھریلو خاتون ہے، وہ سیاست نہیں کر رہی. جب وہ 26 نومبر کو ایک جماعت کے قافلے کی سربراہی کرتی ہوئی دنیا نے دیکھ لیں تو پھر شی از ان پالیٹکس اینڈ شی از اوپن ٹو آل، جو سیاست کے جو بھی مد و جزر ہیں اس کا ان کو. مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ سیاسی تھی کہ نہیں تھی؟ جی وہ تھیں، کیوں نہیں تھی سیاسی تھی، الیکشن لڑا انہوں نے، لیکن وہ سیاسی نہیں بھی تھی. دیکھیے انہوں نے جب معاملہ چلا تو انہوں نے باہر آ کے احتجاج کیا، پھر ان کی گاڑی کو جو ہے وہ لفٹر کے ذریعے اٹھایا گیا، وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، احتجاج کیا نا. جی کیا. اور ہم سینگ اس کہ ہمارے یہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ سیاسی وقتی طور پر ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کام کے، اس کے بعد انہوں نے سیاست نہیں. مرحومہ جب اس واقعے کے بعد میں انہیں اسلام آباد میں ملا، میں کہا آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ میری خواہش پوچھیں نا. میں کہتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، ایک درخت کے کنارے بیٹھوں اور کتاب پڑھوں، بس نواز شریف آئیں اور کہیں کہ میں آ گیا ہوں، میری اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں. اور وہ پھر خاتون واپس وہیں چلی گئیں. انہوں نے اچھا ان کو اگر سیاستدان بنایا تو جنرل مشرف اور ان کی پنجاب انتظامیہ نے بنایا. تو آپ نے آرگومنٹ کمپلیٹ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیاستدان بنایا نا ملک بشرا کو. نہیں وہ تو دیکھیں فیملی کی جدوجہد پہ کوئی کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہنیں کیوں نہیں کر رہی. میں نے نہیں کہا کہ وہ ان کا رائٹ ہے، ان کی پارٹی کا رائٹ ہے، لیکن جو جدوجہد ہے وہ کس طرح ہے؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لفٹر میں 3 گھنٹے اوپر بٹھا کے رکھو؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا. وہ نکلی اپنی بہن اپنے شوہر کے لیے، بیٹی نکلی اپنے باپ کے لیے. یہ جو آج پابندیاں نیشنل میڈیا پہ ہیں، کیا مریم نواز جب جلسے کر رہی تھی ان کو کوئی دکھاتا تھا سوائے فیس بک یا ٹویٹر کے کہیں پہ بیٹھنے کے؟ اس کے علاوہ یہ پابندیاں سب نے ایک دوسرے پہ لگائی ہیں اور سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور بلیم کیا دیتے ہیں میڈیا پہ. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے.
عامر صاحب نے جو بات کی ہے وہ دیٹ شوڈ بی دا لیسن کہ آپ ہر جب بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی یا ظلم اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وقت نہیں آنا. ہاں تو یہ روش چھوڑ دینی چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے, میرا آج مخالف ہے کل, لیکن ہم سب ہے تو آپ کا ایک. کمنٹ ہے کیونکہ میرے پاس اس کو کسی کو تو یہ ڈنڈا باہر چھوڑنا ہے. سنزو کی صورتحال نہیں ہے ان کے پاس. میکیاویلی کی ہاں یہ نہیں ان کے پاس جہاں اتنے قومی اسمبلی میں سینٹ میں اتنی بڑی تعداد موجود ہے جس کو جہاں تمام تر دوسرے ایڈوائس کے باوجود اسپیکر ایاز صادق پچھلے 3 ہفتے میں 3 دفعہ مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں کہ آئیں. لیکن دیکھیں نا, قومی ڈائیلاگ کرنا ہے تو قومی ایجنڈا ہوگا, ذاتی ایجنڈا پہ تو قومی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. آج پنجاب کے جو اسپیکر ان کی آپ نے پریس کانفرنس سنی, وہ تو دعائیاں دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر بین کیوں نہیں لگایا. تو اسپیکر میں بھی فرق ہے. مطلب آپ کی جماعت کے اندر سے بھی 2 آوازیں آتی ہیں. ایک اسپیکر کہتا ہے آ کے بات کریں, پنجاب کا اسپیکر کہتا ہے کہ جی دعائیاں ڈال رہا ہوں کہ TLP بھی بین کر دیا, اس کی بین کیوں نہیں کیا.